जब हम कुछ खाते हैं जैसे कि मिठाई तो मज़ा आता है कि नहीं, मूड बदलता है कि नहीं, मज़ा आता है खाने पीने से। तो ये भी एक मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है, मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस। जब लोग कारोबार करते हैं और उसके नतीजे में उनको इज़्ज़त दौलत शोहरत या रुपया पैसा मिलता है तो फिर उसकी भी क्रेविंग होती है ना, कारोबार की भी क्रेविंग होती है। जब बंदा कोई नेक काम करता है और लगता है कि मुझे सवाब हुआ है तो फिर उसकी भी क्रेविंग होती है और नशे की भी क्रेविंग होती है। तो जिस चीज़ का भी मज़ा आएगा, जिस चीज़ का भी कोई मेमोरी बनेगी मज़े की, तो उसकी क्रेविंग होगी। एक मरकज़ फसादात है जिसमें बेचैनी होती है, गुस्सा होता है, क्रेविंग सारी उधर होती हैं। ये बस छोटी सी जगह है, किसी को नज़र आ रहा है सुर्ख रंग का ये गोल, ये जगह है, इसे हम मरकज़ फसादात कहते हैं। सारी क्रेविंग्स यहाँ होती हैं, मरकज़ फसादात। और इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो यहाँ से होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? मरकज़ तजल्लियात। ये है प्राइम मिनिस्टर, ये है आर्मी चीफ। बॉस कौन है? मुझे बताइए कि अगर आर्मी चीफ अपनी मनवाता है तो गड़बड़ होती है ना, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मनवाता है तो गड़बड़ नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी क्रेविंग्स के सामने हथियार डालते हैं तो हमारे अंदर इन कंट्रोल आर्मी चीफ है कि प्राइम मिनिस्टर है? आर्मी चीफ है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है उसमें रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल। देखिए, हमारा कुदरत ने निज़ाम ये बनाया है कि ये मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड का मतलब क्या है? मास्टर माइंड, ये यहाँ माथे के बिल्कुल पीछे मास्टर माइंड, जिसकी वजह से हम इंसान हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माहौल को बेहतर बनाते हैं, अपनी सहूलतों को बेहतर बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं, जिसके वजह से हम इजादात बनाते हैं, जिसकी वजह से हम सहूलतें बनाते हैं, कंफर्ट बनाते हैं, मौसम को बदलते हैं, सफ़र करना सीखते हैं। तो ये मास्टर माइंड है। यहाँ से इसे हम मरकज़ तजल्लियात क्यों कहते हैं? तजल्ली क्या होती है? तजल्ली के कई मानी है। एक मानी इसका यह है कि आमद होती है, कशफ होता है, मोज़े होते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिलती है। अल्लाह ताला अपना जो इल्म है वो इंसानों को इस जगह देता है अगर हम उससे कॉन्शियस कांटेक्ट बनाएं। जो 11वां कदम है ट्रीटमेंट में, अमेरिका में जो 12 कदम का प्रोग्राम 1935 में आया, उसमें 11वां कदम यह है कि हम इसकी मदद से एक कॉन्शियस कांटेक्ट बनाते हैं खुदा से और उससे पूछते हैं कि मुझे अब बता कि मेरे लिए बेहतर क्या है। जो कि हमारा अपने कल्चर में और मज़हब में है कि हम कई दफ़ा इस्तिखारा करते हैं जिसके वेरिएशंस हैं, लेकिन बेसिकली वो ये है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी जानना चाहते हैं और उसकी कई वेरिएशंस है। एक ये है कि हम पूछ लेते हैं कि या अल्लाह, जो मेरा फ़ायदा है तो मेरी इसमें मोटिवेशन को बढ़ा दो, और अगर मेरा फ़ायदा नहीं है तो मेरी मोटिवेशन कम कर दो, मेरे दिल से ये ख्याल निकाल दो। इतनी सी बात है कि हम पूछते हैं कि या अल्लाह, मुझे बता कि ये मेरे लिए अच्छा है तो मेरा शौक़ बढ़ा दे, और अगर मेरे लिए अच्छा नहीं तो मेरा शौक़ कम कर दे। तो आप भी अगर रात को रोज़ सोच के थोड़ा बहुत ये सोचें कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए नशा छोड़ना अच्छा है तो मेरा शौक़ बढ़ा दे, मैं नशा छोड़ दूं। अगर ये मेरे लिए फ़ायदे का काम है, अगर ये मेरे लिए मुनाफे का काम है, अगर मेरे लिए ये सुकून का काम है तो मेरा शौक़ बढ़ा दे, मेरा ज़ौक़ बढ़ा दे। और अगर ये कोई मेरे नुकसान का काम है तो फिर ना बढ़ा। तो ये इसको हम इस्तिखारा कहते हैं। तो ये मरकज़ तजल्लियात है जो मास्टर माइंड है, लेकिन ये मास्टर माइंड कमज़ोर सा बन गया हुआ है, इसकी चलती चुलती कोई नहीं है। ये है जो कि छा गया हुआ है ज़बरदस्ती, मरकज़ फसादात। और इसके साथ जो है ना काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट है इधर। ये इधर इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूक्लियस है जो कि यहाँ जो जज्बात पैदा होते हैं उसकी शिद्दत का तयन यहाँ होता है, और इसे चाहिए कि यहाँ से हुक्म ले, ये यहाँ हुक्म भेजना शुरू कर देता है, जिसे क्रेविंग कहते हैं।
تو جب آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو یہ ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ اس سے کوئی 3.5 انچ دور ہے. اور ہمارے پاس جو لوگ بھی کسی بھی وجہ سے آتے ہیں وہ یہ 3.5 انچ کا ڈسٹینس کور کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں سے جرنی شروع ہوتا ہے. جو کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے انڈور میں آؤٹ ڈور میں، جو میاں بیوی لڑتے لڑتے آتے ہیں وہ بھی، جو نشہ کر کے آتے ہیں وہ بھی، جو کسی بھی وجہ سے آتے ہیں، یہاں فساد ہے اور وہ آتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہاں سے ادھر سفر میں مدد دینی ہوتی ہے. اور ایک ہے وقتی مدد کہ یہاں سے کریونگ اٹھی ہے تو اب آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے عارضی بنیادوں پر. ایک ہے مستقل بنیادوں پر، جب آپ کا سفر ادھر کو چل پڑے. اور یہ جو کریونگز ہیں یہ اس وقت ختم ہوں گی جب آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور دل مطمئن ہوتا ہے ہمیشہ کریکٹر ڈیفیکٹ سے جب جان چھڑاتے ہیں، جو کہ نشے کی بیماری کے بعد انسان کو چاروں طرف سے چمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. نشے کی بیماری سے پہلے ضروری نہیں کہ کسی میں کریکٹر ڈیفیکٹ ہوں، ویسے ہو بھی سکتے ہیں. ان لوگوں کو نشہ منع نہیں ہے جن کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ 80% لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہوتے، اور وہ ماضی کے سٹار پرفارمر ہوتے ہیں. ان کی فیملیاں گواہی دیتی ہیں، ان کی آج کی برائیاں بتاتے بتاتے سڈنلی ان کے پرانے زمانے کی اچھائیاں بتانے لگتے ہیں. یہ کریکٹر ڈیفیکٹس تب جمع ہوتے ہیں جب بندہ نشہ کر لیتا ہے اور جھجک ختم ہو جاتی ہے، ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، ماحول خراب ہو جاتا ہے اور بری باتیں سیکھتے ہیں. نشے کی شدت سے طلب ہوتی ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا، بیگ بارو اور سٹیل، مارا ماری، ہاتھا پائی، یہ سب کچھ ہوتی ہے. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ سارا کام جو ہے یہاں سے یہاں شفٹ ہو جاتا ہے. ویسے باقی لوگ بھی جو ہیں زیادہ تر اسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ساری دنیا میں فساد نظر آتا ہے. فلسطین میں فساد نظر آتا ہے، کشمیر میں فساد نظر آتا ہے، امریکہ میں فساد نظر آتا ہے، یورپ میں، چائنا میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں فساد ہی فساد ہے. کیونکہ انسانوں نے آہستہ آہستہ یہ جو مرکز فسادات ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں. اگر آپ اپنا نفس کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا نیم البدل تلاش کریں گے کہ کمپیٹیٹیونیس کی بجائے پرسنل ایکسیلنس، کہ جو آپ کل تھے آج آپ اس سے بہتر ہو جائیں. اگر کل آپ کا علم کم تھا آج زیادہ کر لیں، کل آپ کا اخلاق اتنا اچھا نہیں تھا آج اچھا بنا لیں، کل آپ جو ہے اتنی محنت نہیں کرتے تھے کام کاج میں تو آج زیادہ کر لیں. تو کل اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں تھا تو آج زیادہ کر لیں. دوسری بات ہے کمپیٹیونیس. کمپیٹیونیس کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے، کمپیٹیونیس کی ضرورت ہے جانوروں کو. جو مرغے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے پر پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بات چیت سے مسائل حل کریں؟ ہم ان سے توقع ہی نہیں رکھتے. ان میں بندوبست نہیں ہے. ان کے اندر یہ چیز ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لاکڈ ہے. یہ چیز لاکڈ ہے جسے ہم سیریبرل کارٹیکس کہتے ہیں، یہ ان کے اندر لاکڈ ہے. وہ سٹارٹ نہیں ہوا ابھی کام. کسی دن ہو سکتا ہے اچانک اللہ تعالیٰ ان لاک کر دے جانوروں کا یہ حصہ اور آپ کے سامنے اچانک کوئی گائے آئے کہ پوچھے کہ دودھ کتنا چاہیے، یا کچھ ایسی بات کرے اور آپ پریشان ہو جائے کہ یہ گائے تھی یا کون بول رہا ہے یہاں سے. کمپیٹیونیس جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت ہے بات چیت، مذاکرات. اور نشے کی بیماری میں بات چیت شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. دھماکہ سا ہوتا ہے. والدین آتے ہیں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے اور آ کے بات چیت شروع کرتے ہیں، تو ایسے مذاکرات کا کیا بنے گا؟ کیونکہ کوئی تازہ وقوع ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی پولیس میں بندہ پھنسا ہوا ہے، کسی کا قرضہ ماں باپ نے ادا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اب سامنے آئے تو ہوائی فائرنگ کریں گے. ایک آپ کو بولا کہ پرسنل ایکسیلنس، اپنے اندر سے بہترین ہو جائیں، کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات ہے کہ اختلاف ہو جائے تو جنگ و جدل کرنے کی ضرورت نہیں، بات چیت کر لیں
اور جو تیسری چیز ہے کہ آپ کی مرضی جب تک آپ پہ نہیں چلتی اپنی مرضی کسی پہ نہ چلائیں. مجھے بتائیں کہ جو لوگ بھی ایڈکشن میں ہوتے ہیں جنرلی کہا جائے تو ان کی مرضی ان پہ چلتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی مرضی گھر والوں پہ بہت چلتی ہے کیونکہ وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو مرکز فسادات ہے کیونکہ وہ فسادات کر رہے ہوتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کام نہیں نکلتا اگر وہ ایسا نہ کریں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ والدین آپ کے پیچھے نہ چلیں، آپ کی مرضی پہ نہ چلیں، آپ کو ہر چیز میں ہاں نہ بولیں تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ کب تک، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بچے ناراض ہوں مجھ سے، تو پوچھتے ہیں کب تک. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ جس دن، کل ہی ایک پیشنٹ کی پوری فیملی کے ساتھ بات ہو رہی تھی. ایک چیز ہوتی ہے، آپ اس سے شاید زیادہ واقف نہیں ہوں گے، اس کو ہم فیملی سسٹم اپروچ کہتے ہیں، جس میں کسی فیملی کے 8 10 11 12 لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جن میں ایک آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہوتا ہے اور باقی ڈفرینٹ فیملی ممبر ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب ہوتے ہیں. تو وہ ایک الگ سے کام ہوتا ہے جس کا نارملی ایڈکشن کے کام سے اتنا بہت زیادہ واسطہ نہیں ہوتا. انڈور کام سے، وہ آؤٹ ڈور کا جو پروگرام ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس میں ایک خاتون جو کہ پیشنٹ تھی، تو میں نے کہا کہ میں پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے خاندان کو میں ہدایات دے رہا ہوں کہ آپ کی بات نہ مانیں. وہ کہنے لگی ویسے بڑی زیادتی کی بات ہے، آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو کب تک. تو اس نے میری مدد کی، تو مجھے بھی سوچنا پڑا کہ کب تک. آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو ہم ہدایت دیتے ہیں کہ بات نہ مانے، کب تک؟ جب تک کہ اس کی مرضی اپنے آپ پر چلنی نہ شروع ہو جائے، جب تک کہ اس کی جو بیسٹ ججمنٹ ہے، جب تک کہ اس کا جو بیسٹ فیصلہ ہے وہ اس کی اپنی ذات پر چلنا نہ شروع ہو جائے، تب تک. فیئر انف. یعنی ایک بندے کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی، ایک بندے کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چلتی، اپنے 6 فٹ کے قد کے ساتھ اس کی مرضی نہیں چلتی، تو وہ اپنے پورے گھر پہ مرضی چلائے بنتا ہے. تو آپ کا پہلا پڑاؤ کہاں ہے کہ آپ کی مرضی آپ پر چلنی شروع ہو جائے. جس دن آپ کی مرضی آپ پر چلنی شروع ہو جائے تو اگلی بات کیا ہوگی؟ آپ کی مرضی چلنی چاہیے، جو آپ نے فیصلہ کیا تھا. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اپنے طور پر آزاد فیصلہ جو آپ نے کیا تھا، اگر آپ نے پراٹھے نہ کھانے کا فیصلہ کیا تھا اور آپ کی مرضی آپ پر چلتی ہے اور آپ پراٹھے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو جاتے یا اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں پیدا ہوتی. اگر آپ نے صبح 5 بجے اٹھنے کا فیصلہ کیا تھا اور 5 بجے الارم بجا تو آپ نے اس کو سنب کر دیا، تو پھر آپ کی مرضی آپ پہ نہیں چلتی. جو آپ نے فیصلہ کیا تھا نیو ایئر پہ، جو ریزولوشنز بنائے تھے، جو آپ نے کیا تھا، اگر تو وہ ٹھیک جا رہا ہے کہ اگر آپ کی مرضی آپ کے اوپر چلتی ہے، اس کا پہلا مطلب ہوگا کہ آپ کی کریونگز کو آپ مینیج کر رہے ہیں، آپ کی کریونگز اب آپ پہ حاوی نہیں ہے. یہاں جو مرکز ہے وہ یہاں کی کریونگز کے اوپر اپنا حکم جاری کرتا ہے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ والا کہتا ہے کہ مٹھائی نہیں کھانی یا نشہ نہیں کرنا یا سگریٹ نہیں پینا، تو یہ والا کہتا ہے جی میں مانتا ہوں. تو اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اگلا پڑاؤ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے آپ کی بات مانیں، کیونکہ اب آپ جو ہے کیپیبل ہو گئے ہیں. آپ کی مرضی کم از کم ایک بندے پہ چلتی ہے اور وہ آپ خود ہیں. تو کوئی بہت مشکل شرط تو نہیں کہہ رہے کہ 100 بندہ آپ کی بات مانے تو پھر آپ کے گھر والے بات مانیں. اگر آپ خود اپنی مرضی اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ گھر والوں پہ بھی مرضیاں چلائیں، ان کو بھی حکم سنائیں، اور پھر میرا خیال ہے بائی دیٹ ٹائم آپ گھر والوں کو کوئی چیز کہیں گے تو وہ کہیں گے یس. بہت چیزوں کی کریونگ ہوتی ہے. انسان کو 6000 چیزوں سے مزہ آ سکتا ہے، تو 6000 چیزیں ایسی ہیں جن کی کریونگ ہو سکتی ہے. سب ملا کے 6000 چیزیں ہیں جن سے انسان کو مزہ آ سکتا ہے، اور 6000 چیزیں ہیں جن کی کریونگ ہو سکتی ہے. لیکن کریونگ کے 2 حل ہیں. ایک، آپ اپنی ول پاور سے کریونگ کو مینیج کر لیں،
آپ اپنے کسی اور بندوبست سے کریونگ کو مینج کر لیں، دھیان بٹا لیں، کچھ کر لیں، یا پھر آپ ان دی لانگ رن جب کریکٹر ڈیفیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ ہے سائیکالوجی میں جسے کہتے ہیں ایکچولائزیشن، جس کا مطلب ہے کہ انسان کا بہترین شکل اختیار کر جانا، انسان کی منزل جو ہے وہ بہترین شیپ اپ ہونا ہے۔ یہ سائیکالوجی کا کانسیپٹ ہے، ایج اولڈ کانسیپٹ، کہ انسان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، اپنے آپ کو سنوار لینا، اپنے آپ کو بنا لینا، اپنے آپ کو بہترین کر لینا۔ اور مذہب میں ہے کانسیپٹ کہ نفس مطمئن کی تلاش، انسان کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے نفس مطمئن کو بنا لینا۔ وہ جو جوہرات ہیں وہ سارے تو یہاں ہیں، اور اگر ہم اس کو یہاں تلاش کرتے ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کھانا گھر منگا لیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ دوسروں سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ مووی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو سارے شغل ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہیں، اور سارا اطمینان یہاں ہے، تو ہم اسے یہاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا اطمینان اور مزہ؟ مزہ کسی چیز سے ہوتا ہے، اطمینان کسی چیز کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ بات اطمینان بخش تھی کہ یہ سال میں نے بہت اچھا گزارا، میری زندگی کا بیسٹ ایئر تھا، اس میں نے بہت لکھا، زندگی کا سارا جو تجربہ جو نوٹس کی شکل میں میرے پاس تھا اور ہزاروں صفحات تھے، ان کو ری الائن کیا اور ان کو میں نے کتابی شکلیں دیں۔ تو یہ سال اور پچھلے سال کا آدھا حصہ، یعنی 2022 کا آدھا حصہ، 2023 کا پورا حصہ، ہر روز سویرے 5 بجے اٹھ کے تو اپنا یہ کام کیا، تو میرے خیال میں یہ بہترین تھا اور میں اس سے مطمئن تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر روز اگر ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے سنوار دے، یا اللہ مجھے بنا دے، مجھے سدھار دے، اگر یہ تمنا صبح اٹھ کے پیدا نہیں ہوتی دل میں، تو کریونگ دن میں کسی حصے میں ہوگی، آپ غصہ بھی کریں گے اور آپ پریشانی میں بھی پڑیں گے۔ آپ چاہے کتنے ماہر ہو جائیں، ایک دن آپ غصہ کریں گے اور پھر آپ بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو کبھی نہیں پھسلتا۔ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور اب میں غصہ نہیں کروں گا، عین اس ٹائم پہ اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، پرفیکٹ صرف میں ہوں، تم صرف مسافر ہو، منزل میں ہوں۔ تو بندہ جو ہے وہ بس ایک اس کا جدوجہد کا جو ہے نا، وہ بس اتنا ہی ہے، اس کا نارتھ ٹھیک ہو، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، بس اسے ہی مقصد حیات کہتے ہیں۔ اور ہم کبھی سوچتے ہیں کہ بہت پرفیکٹ ہو گیا کام، بڑا بہترین ہو گیا، اور فوراً ہماری غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کوئی 2 سال کے بعد ریلیپس ہوتا ہے، کوئی 5 سال کے بعد ریلیپس ہوتا ہے، اور پھر وہ بتاتا رہتا ہے کہ میں 2 سال ٹھیک رہا تھا، میں 5 سال ٹھیک رہا تھا۔ سب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا تھا؟ کیونکہ جب کوئی 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ریلیپس ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی، تو اس کے 2 سال اور اس کے 5 سال کوئی نہیں گنتا، بس وہ خود گنتا رہتا ہے، وہ کوئی نہیں گنتا۔ لیکن آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ نشہ چھوڑنا ایک چیز ہے، سوبر ہونا دوسری چیز ہے۔ نشہ چھوڑنے کو ایبسٹیننس کہتے ہیں، وہ تو لوگ ول پاور سے بھی چھوڑ لیتے ہیں، لیکن ہر وقت خطرہ رہتا ہے، گھر کے دروازے کے باہر بھوت بن کے نشہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اندر سے بندہ نکلے گا تو میں اس کو پھر ایک دفعہ دعوت دوں گا۔ لیکن جب کوئی سوبر ہو جاتا ہے تو اس کے گھر کے باہر نشے کا بھوت اٹھ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ سوبر کا مطلب ہے ٹھنڈے مزاج کا، سوبر کا مطلب ہے مطمئن، حسن اخلاق والا، جس سے کوئی خطرہ نہ محسوس ہو، سامنے سے آ رہا ہو تو کوئی خطرہ ہی محسوس نہ ہو، وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مطمئن ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر ایک کی بات مانتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات ہر کوئی مانتا ہے، لیکن وہ خوش ہے، کیونکہ یہ کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں یہ ہزاروں سال سے
ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اور ہر معاشرے میں کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں ایج اولڈ ہیں. ہم نے ہزاروں سال سے سیکھ رکھا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، اور فائٹ اور فلائٹ. کبھی سنا فائٹ اور فلائٹ؟ یہ جنگل کے زمانے میں انسان کو جب کوئی چیتا شیر نظر آتا تھا تو وہ فیصلہ کرتا تھا کہ میں نے لڑنا ہے کہ بھاگ جانا ہے. وہ سارا کام ادھر سے ہوتا تھا. اینیمل برین ہے نا، تو انسان نے صرف اس کے ذریعے 2,40,000 سال زندگی گزاری ہے. انسان کا یہ حصہ لاکڈ تھا. یہ انسان کا یہ حصہ 10,000 سال پہلے ان لاک ہو گیا. اس سے پہلے یہ حصہ تھا جس کے تحت بھاگ دوڑ کرتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، بچے پیدا کرتے تھے. یہ سارے کام ابھی بھی، رومانس، بچے پیدا کرنا، کھانا کھانا، ہر وہ کام جو جانور بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. تو انسان یہاں سے کرتے ہیں، جانور بھی یہاں سے کرتے ہیں. پر انسان کے پاس ایک سیکنڈ آپشن، یا جسے کہہ سکتے ہیں بیٹر آپشن موجود ہے، کہ انسان اسے کام میں لانا شروع کر دے، اور بہت سارے لوگ اسے کام میں لانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ سوچ بچار سے ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان پہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تو وہ کہاں تھے؟ غار حرا میں. کیا کر رہے تھے؟ میڈیٹیشن کر رہے تھے، سوچ بچار کر رہے تھے. مطلب کوئی اور تھا وہاں؟ کوئی اور نہیں تھا. تو وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، تو ایک ڈیوائن رابطہ ہو گیا. ایک ڈیوائن رابطہ ہوا جب وہ یہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. تو کوئی سمجھ آتی ہے بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا آپ سے رابطہ ہو جائے تو آپ یہاں سے آپریٹ کرنا شروع کر دیں، سوچ بچار. اگر آپ چاہتے ہیں ایویں ہی بھج دوڑ پانی ہے تو پھر یہ ودیا چیز ہے، پھر جا کے تے کھانا منگاؤ، یا فوڈ پینڈا والوں کو وہ کہ دے کے جاؤ، یا آپ کوئی فن کریں یا کوئی ایکٹیویٹی کریں، موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ ہی اٹھا دے، کوئی کرتب ہی دکھا دے. وہ سارا کچھ یہاں سے ہوتا ہے. آپ کو آسانی سے پتہ ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں بہت مماثلتیں ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں. ہماری بھی کڈنیز ہیں جو خون کو صاف کرتی ہیں، جانوروں کی بھی کرتی ہیں. ہم میں مرکز تجلیات ہے ان لاکڈ، اور جانوروں میں مرکز تجلیات ہے لاکڈ. جانور بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ خوشی، غم، امبیرسمنٹ، شیم، غصہ، سب کچھ یہاں ہے. جانور بھی کرتے ہیں. ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، اور انسان بھی ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کرتے ہیں. اور انسان اس پہ فخر کیا کرتے تھے، بہادری پہ تمغے دیا کرتے تھے. ابھی بھی جو پہلوان گرا دیتا ہے تو اس کو تمغہ ملتا ہے. جو باکسر دوسرے کو لہو لہان کر دیتا ہے تو وہ بڑا باکسر ہوتا ہے. جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کے گیت گائے جاتے ہیں، جیو تو ایسے. پر اکثر جب ہار جاتے ہیں تو بڑا رولا، بڑا رونا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمارے ٹی وی چینل، آسٹریلیا کی ٹیم سے ہم ہار گئے ہیں، رونا دھونا 4 گھنٹے رونا دھونا کرتے رہتے ہیں. بھئی گیم پہ نظر رکھو، بال پہ نظر رکھو، سکور پہ نہ نظر رکھو. آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ بال پہ نظر ہوگی تو سکور بورڈ جو ہے چلے گا. اگر آپ نے سکور بورڈ پہ نظر رکھی تو آؤٹ ہو جائیں گے، گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. کیا کوئی کھلاڑی بال سے نظر ہٹا کے تو سکور بورڈ پہ نظر رکھے گا تو کیا ہوگا؟ آؤٹ. ادھر ہی اس جگہ اس نے نظر رکھنی ہے، بال پہ نظر رکھنی ہے کہ بال کدھر جا رہا ہے. اس کا جو فوکس ہے، اس کی جو توجہ ہے، وہ اصل بال کا مطلب ہے اصل معاملہ. تو مجھے بتائیے آپ کا اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ جس کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. سوبرائٹی، چین، امن. اور آپ کے گھر والوں کا بھی ایسا ہی ہے. روگی ہو گئے، گھر والے بھی روگی ہو گئے. پیشنٹ تو روگی تھا، اس روگی کے ساتھ رہتے رہتے گھر والے بھی روگی ہو گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ
یہ ایک مقصد حیات ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا. مقصد حیات ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا. گولز ہیں جو پورے ہو جاتے ہیں, ہدف ہے جو پورا ہو جاتا ہے. مقصد حیات مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بی اے کرنا ہے تو یہ ایک گول ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے تو یہ مقصد حیات ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا, آپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. تو اگر آپ پرسنل ایکسیلنس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مقصد حیات ہے. اگر آپ مسٹر پاکستان بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک گول ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہترین نہ ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے ساتھ مقابلے بازی چھوڑ دیں. آپ اکیلے بہترین ہو سکتے ہیں, آپ پچھاڑنے کا خیال نکال دیں, آپ اور دوسرا بندہ آپ دونوں جیت سکتے ہیں. اور تیسری چیز ہے کہ میری مرضی مانی جائے. دیکھیں, ہمیشہ جگہ ہوگی جہاں آپ کی مرضی مانی جائے گی, ہمیشہ جگہ ہوگی جہاں آپ نے مرضی ماننی ہے. اور یہ جگہیں کوئی کنفیوز کرنے والی نہیں ہے. اگر آپ کی بات چیت اپنے ابا سے ہو رہی ہے تو کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ ابا کی. اور باس سے, ٹھیک. اور اگر اپنے ایس ایچ او سے بات ہو رہی ہے تو ایس ایچ او کی, ٹھیک. آپ کو سمجھ آ گیا. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہوں پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو تابعداری کرنا جانتا ہے وہ تابعداری کروانا بھی جانتا ہے. اسے بھروسہ ہوتا ہے, وہ کبھی یہ شکایت کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا کہ کوئی گل ہی نہیں سنتا. وہ کبھی شکایت کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا. اس کی بات لوگ سنتے ہیں. اکثر لوگوں کو آپ سنتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یار اچھے ورکر نہیں ملتے, گل نہیں سنتے, کم نہیں کرتے. کیا آپ نے میرے منہ سے کبھی سنا کہ میرے ساتھی میری بات نہیں سنتے؟ کبھی سنا آپ نے کسی کا گلا شکوہ؟ ہر کوئی ود کے خود بخود بات ماننے پہ آمادہ نظر آتا ہے. ایک دفعہ کہہ دو چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جس بندے کو جو کام کہا تھا وہ کر ہی جا رہا ہے. دیکھیے, اگر آپ بچوں سے کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے پاس آپ کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ اب ابا نے یہ بات کہہ دی ہے تو دیٹس فائنل. لیکن اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ 4 دفعہ نہ کہہ کے 5ویں دفعہ ہاں کہہ دیتے ہیں رپھڑ ڈالنے پہ, دلتیاں اگر مارے بچے, تو اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. رٹ تو خیر ایک مختلف چیز ہے جو کہ ایک نان ایموشنل ریلیشن شپس میں ہوتی ہے. آپ کے اپنے خاندان میں تو کمپلائنس ہے اور ایک باہمی ایک ربط ہے, کریڈیبلٹی ہے, کہ انفلوئنس ہے آپ کا, لیوریج ہوتا ہے جہاں رٹ ہوتی ہے. تو انفلوئنس اگر ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کے بچوں کا لانگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ اب ابا نے یہ بات کہی ہے نا, اب جو مرضی ہو جائے یہ اسی بات پہ کھڑے رہیں گے, انہوں نے سوچ سمجھ کے کہی ہے. اور یہ شروع میں کریڈیبلٹی ڈیولپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کریڈیبلٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ کے بارے میں ایک پریڈکٹیبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں, اور اگر آپ نے ہاں کرنی ہے تو آپ ہاں کہہ دیتے ہیں, نہ کرنی ہے تو آپ نہ کہہ دیتے ہیں. آپ پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کس موقع پہ آپ کیا کریں گے. میں نے تو ان پوچھتا ہی کوئی نہیں بلنگ بیچ, سب کو پتہ ہے کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا, آپ پہ ہی کری جاندے رہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا, لہٰذا انہیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں گو بائی دا بک, کتاب میں جو لکھا ہے وہ کرو. اگر آپ وہ کرو گے جو کتاب میں لکھا ہے, میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کتاب سے ان کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے ان کا, گو بائی دا بک. تو بہت آسان ہے. نئے ڈاکٹرز آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کچھ مجھے گائیڈنس دے دیں, تو میں 2 لفظ بولتا ہوں. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں بھی, یہاں بھی, گو بائی دا بک. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی کی بھی ایک کتاب ہے, زندگی کی بلو بک ہے, اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں تو گھر میں ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں, جو ہم کہتے ہیں کہ کریونگز پیشنٹ کی اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرے. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر پیشنٹ تو کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کرے پر گھر والے اپنے کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جی, بیماری کی پروگرس ہوگی, فساد ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ آگ بجھا بھی دیں تو
قریب میں کسی اور چیز کو آگ لگی ہوئی ہے تو جس کی آپ نے آگ بجھائی ہے وہ پھر جل اٹھے گی. آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں, اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنا. اثر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لگا سکتے ہیں. رسوخ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو تڑی بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر میں تمہارا ریوارڈ روک لوں گا, پھر میں تمہیں پنش بھی کر سکتا ہوں, کوئی ڈیسنٹ سی پنشمنٹ بھی تمہیں دوں گا. ایک زمانہ تھا جب میں کوئی کام ایسا ہوتا تھا جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا اور کر بیٹھتا تھا تو میں اپنے آپ کو پنش کرتا تھا. وہ پنشمنٹ کیا تھی کہ میں جماعت اسلامی کو ہر مہینے چندہ بھیجتا تھا کہ جتنی غلطیاں کی ہیں فی غلطی 2000 روپے چندہ بھیج دیتا تھا. میں تو سدھر گیا پر انہوں نے چندہ کافی پہنچ گیا, میرے تعلقات بھی کافی ہو گئے ان سے. کیا آپ نے کبھی ایسی چیز کوئی ٹرائی کی ہے جو آپ کے لیے سزا جیسی ہو پر دوسرے کو پتہ نہ چلے, دوسرا اسے ریوارڈ سمجھ رہا ہو؟ تو آج کل یہ ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے, جو کہ ہو جاتی ہے, کوئی بندہ غلطیوں سے مبرا نہیں. کل شام مجھ سے تھوڑی سنگین غلطی ہوئی تو میں نے رات پڑھا نہیں. یہ میرے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ جب آپ غلطی کریں تو آپ ایک ایسا کام جو آپ کو بہت لطف دیتا ہے, بہت مزہ دیتا ہے, تو آپ وہ پھر اس دن نہ کریں, تو پھر اس دن وہ کام چھوڑ دیں آپ. لیکن زیادہ رونا دھونا نہیں ڈالتے اس بات پہ کہ آپ نے غلطی کی تو کی کیوں, ایسا نہیں ہے کوئی مسئلہ. ڈونٹ بی ویری ہارش ود یور سیلف. آپ کا ایک آدھ آنسو نکل آتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. پر پھر آپ اپنی اصلاح کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. ون مور ٹائم آپ کو ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ یو آر ناٹ گاڈ. اتنی سی بات اگر آپ اپنے آپ کو کہہ لیتے یار آئی ایم ناٹ گاڈ, میں کوئی ایڈا کیڑا خدا, ہو گیا. پھر رونا دھونا نہیں کرنا, پھر آگے بڑھنا ہے, اور کبھی کبھی دوسرے کو بھی یہ مارجن دیں. وہ ایک کسی زمانے میں ہوتا تھا گونگا پہلوان, پتہ نہیں آپ نے کسی نے نام سنا ہوا کہ نہیں, پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. ایک بہت بڑا پہلوان ہوتا تھا جو گونگا تھا, اور وہ پہلوان بڑا زبردست تھا, اور دنیا بھر سے اس زمانے میں انگریز پہلوان بھی آیا کرتے تھے, اور وہ ان کو فوراً گرا دیتا تھا. اور جب وہ گرا دیتا تھا تو لوگ باجے گاجے کے ساتھ ان کو لے کے تو پھر گھر تک چھوڑ کے جاتے تھے. تو ایک دن ایک اور پہلوان آیا دنیا کے کسی حصے سے, تو اس نے گونگا پہلوان کو گرا دیا. تو کوئی باجا گاجا نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور اس کا باپ بھی ناراض تھا, اور باپ اس کو جو ہے آگے لگا کے گھر لا رہا تھا. جب وہ گھر کے دروازے پہ پہنچا تو اس کی ماں آگے کھڑی تھی, اس نے اس کو گلے سے لگایا, پیار کیا اس نے. تو باپ نے ماں کو برا بھلا کہا کہ دیکھو یہ تو ہار کے آیا تو تم اس سے پیار کر رہی ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جیتنے پہ بھی بہت دفعہ پیار کیا ہے, پر جتنی ضرورت پیار کی اس کو آج ہے اتنی ضرورت اس کو کبھی نہ تھی. یہ اس کی ماں کو بھی پتہ تھا. تو جب کوئی ریلیپس ہو جاتا ہے, جب کوئی سلپ ہو جاتا ہے, تو اس وقت بہت بہترین لگتا ہے اس کی بےزتی کرنا. کہتے ہیں بےزتی تو بنتی ہو, اب تو بنتی تو صحیح معنی جو بنتی ہے, پر نہیں بنتی, بےزتی نہیں بنتی. آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ چلو آؤ بیٹا بیٹھ کے تو دیکھتے ہیں کہ کہاں گڑبڑ ہوئی, کیا تمہارا ایمان خراب ہوا یا تمہارے پاؤں کے نیچے کیلے کا چھلکا آ گیا, کیا کوئی چکنا بندہ مل گیا, چکنی جگہ پہ چلے گئے, کوئی چکنا ٹائم تھا, غلط موقع پہ تم نے غلط قدم اٹھایا تھا. لیٹس سی. اور جب یہ صورتحال ہو جائے کہ آپ پینک میں نہ آئیں بلکہ آپ کو جد و جہد میں مزہ آنے لگے, تو آپ سمجھ لیں کہ کامیابی بالکل آپ کے سامنے ہے. یعنی جو کام بھی آپ کر رہے ہوں, اگر آپ کو مزہ آنے لگے اس کام کے کرنے میں, کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو, اور آپ انجوائے کرنے لگے ہوں اس کام کو, جو منصوبہ بھی آپ کو بہت پیارا ہے اور جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ منزل قریب ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ہماری وہ صبح ڈائریکٹرز میٹنگ ہوتی ہے, زوم میٹنگ, جس میں
لاہور، کراچی، اسلام آباد، مری، سب جگہ کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں 8-9 لوگ، اور ہم بات کر رہے تھے تو بات نکل گئی اس طرف. تو میں نے کہا کہ اگر میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا جو میں کر رہا ہوں تو میں ریٹائر ہو گیا ہوتا، مجھے بالکل پھر میں کام میں نہ ہوتا. پر جو کام میں کر رہا ہوں یہ مجھے کبھی ریٹائر نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کام کے اندر جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو سیٹسفیکشن ہے، وہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر میں جیوں. ورنہ کوئی اور بھی کاروبار ہوتا، بہترین ہوتا، آمدنی زیادہ ہوتی، شہرت زیادہ ہوتی، پر نہیں. یہ کام میں جو ایک مزہ ہے، جو کہ ایک مجھے اب آنے لگا ہے زیادہ گزرتے وقت کے ساتھ، 50 سال گزرے ہیں تو اب آ کے مجھے لگتا ہے کہ سوالوں کے جواب مل رہے ہیں، کام بامانی ہو رہا ہے، اس کو میں تحریری شکلیں دے رہا ہوں، جو تجربات ہیں وہ لکھ رہا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ ہاں اب جو ہے لگتا ہے کہ کام جو ہے اچھے لیول پہ کرنے کا مزہ آ رہا ہے، کہ بات کو سمجھ آ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے. اور ورنہ ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بری فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ دیندار ہیں. میں ہمیشہ اپنے آپ کو میں نے دیندار سمجھا ہے آپ کا سب کا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فیلنگ ہے نا، آپ کو نہیں پتا کہ کتنی تکلیف دہ فیلنگ ہے، کہ جب آپ کو لگے، کیا آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ یہ برا دن آیا کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے تھے یا کسی کا کچھ دینا تھا اور وہ سامنے آ گیا تو ہی کون کی بنے گا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کا کچھ دینا تھا، کوئی کمٹمنٹ تھی، کوئی وعدہ تھا، کوئی چیز تھی، آپ نے کسی کا کچھ دینا تھا، اور آپ لبرٹی گئے تھے ذرا انجوائے کرنے کو، ونڈو شاپنگ کرنے تھے، سامنے وہ بندہ آ رہا. یہ بہت تکلیف دہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو دیندار سمجھیں اور جو لیندار ہے وہ سامنے آتا دکھائی دے. تو میں 50 سال اس فیلنگ سے گزرا ہوں، اور اس جد و جہد میں گزرے ہیں کہ یہ جو دیندار ہوں میں، مجھے زندگی میں یا اللہ اس پوزیشن سے نکال دو باہر، یہ جو دیندار ہونا ہے. اور اس کے لیے میری جد و جہد روزانہ صبح 5 بجے شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ کچھ مجھے دے، سوچ سمجھ دے، مجھے کوئی ترکیب بتا دے. کوئی سویرے سویرے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ میاں ویلا ہوتا ہے، ذرا صبح سویرے سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ ایس ویلے ویل ہے، ذرا گل بات ہو سکتی ہے. اور پھر یہ جگہ ہے جہاں سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جگہ، اور کوئی نہ کوئی بات اچانک سمجھ آتی ہے جو کہ پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور یہ اتنا مشکل فیلڈ ہے، یہ ایڈکشن کا فیلڈ، میں 50 سال بعد کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل فیلڈ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے بعد سیکیٹری آتی ہے، اس کے بعد پھر سرجری، میڈیسن، سب کچھ آتا ہے. دنیا بھر میں یہ تسلیم شدہ مشکل فیلڈ ہے کہ جو پروفیشنل اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کی ایوریج ورکنگ لائف 7 ایئرز ہے. جیسے کرکٹرز کی ورکنگ لائف ہوتی ہے مے بی 10 ایئرز، 12 ایئرز اور واٹ ایور، ایک ورکنگ لائف ہوتی ہے. تو جو ایڈکشن میں کام کرنے والوں کی ورکنگ لائف ہے دنیا میں وہ 7 ایئرز ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ کس طرح ایڈکشن کی بیماری انسان کو قدموں سے اکھاڑ دیتی ہے. کبھی کبھی آپ نہیں کہتے بس ہو گئی ساڈی. مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو ملے، آپ نے کہا میں ٹھیک ہی نہیں ہونا، کر لو جو مرضی، میں تو ٹھیک ہونا ہی کوئی نہیں، تو آپ کا پتا پانی ہو جاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جس نے یہ بات نہیں سنی اپنے مریض سے کبھی؟ تو بس ہو جاتی ہے نا. تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسے آپ کا تو ایک بچہ ہوتا ہے، حد سے حد کسی کے 2 ہوتے ہیں جو کہ اس مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ہزاروں بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور انہیں اپنا بچہ سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کی کتنی بس ہوگی؟ ٹرک ہو جائے گا، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. لیکن پھر آپ حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہیں جہاں سے بھی ملے، پھر آپ اندر سے یہاں سے حاصل کرتے ہیں. پھر آپ کتاب کھول لیتے ہیں، یو گو بیک ٹو بریلینٹ بیسکس، جو بنیادی چیزیں ہیں آپ ان کی طرف چلے جاتے ہیں. ہر چیز میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، بریلینٹ بیسک.
جب سمجھ نہیں لگتی تو پھر ABC سے شروع کر دیں, تو پھر شروع سے شروع کر دیں, اسٹارٹ فرام دی بگننگ. اور اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں تو دیر از آلویز پاتھ ٹو گو بیک. اگر آگے جانے کا رستہ نہیں ہوتا تو پیچھے جانے کا رستہ ہوتا ہے, واپس پیچھے جانے کا رستہ ہوتا ہے, اور آپ پھر دوبارہ سفر کر کے ایک نیا رستہ بنا کے آگے بڑھتے ہیں. آپ ایک چیونٹی کو بھی دیکھیں, چیونٹی کبھی رکاوٹوں سے گھبرا کے گھر نہیں جاتی. وہ آپ جتنی مرضی رکاوٹیں اس کے آگے رکھ دیں, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی گھوم کے, وہ اپنے جو نارتھ ہے, جو اپنی ڈیسٹینیشن ہے, وہ اس کا رخ ادھر ہی رہے گا. مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ کے بس میں ہو, مجھے پتہ ہے کہ آپ 1 منٹ دیر نہیں کریں گے یہ نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے, لیکن آپ نے بھی بڑی کوششیں کر کے تو بڑی ناکامیاں پائی ہوئی ہیں. آپ کی بھی بس ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں یار اینی تے میں کوشش کیتی ہے تے ہن پھر میں مزید کوشش نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کی زبان میں لرنڈ ہیلپ لیسنس, یعنی جب ہم بے بسی کو باقاعدہ سیکھ لیتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے جس بندے کی 1-2 سپلیاں آ جائیں, خاص طور پر میڈیکل کالج میں جس بندے دی سپلی آ جائے نا, وہ 40 دن ان کو منہ لاندا ہے نا, اور 40 دن بعد وہ پھر فیل ہو جاتے پھر, اور وہ باقی چاہ پین چلن تے کہندا میں بھی چلنا, کہندے نہیں تو بیٹھ پڑھ. ایڈے لائق فائق بچے انہوں کہندے تو بیٹھ کے پڑھ, وہ کہندے یار میں بھی انسان ہاں, میں بھی چائے پینی ہے, کہندے نہیں بالکل نہیں, تو جا بیٹھ. اور 40 دن کے بعد وہ امتحان دیتا ہے, وہ پھر فیل ہو جاتا ہے, پھر ہن ڈیٹین ہو جاتا ہے, اگلے سال پھر فیل ہو جاتا ہے, تو پھر کہتے ہیں جی میں CSS کرنا ہے. ہاں, پھر وہ کہتے ہیں میں CSS کرنا ہے, میں اپنا چنگا بھلا شوگر مل دا بزنس ہے, میں کس کام وچ آ گیا, چنگا بھلا میں تبلیغ چ کیریئر بنا سکنا, تے میں فیل ہو گیا نا, ہن میں جا کے تے تبلیغ چ کیریئر بنانا, تو بنا لینا. جب ایسا ہوتا ہے دنیا میں, یہ جو بس ہو جانا ہے نا, یہ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. بس نہیں ہونی, کیونکہ آپ یاد رکھیں آپ کتنے بھی کامیاب ہو جائیں آپ کو نئے مسئلے پڑ جائیں گے. ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جو کامیاب ہے ان کو کوئی مسئلے نہیں پڑتے. کامیاب لوگوں کو تو سب سے زیادہ مسئلے پڑتے ہیں. ابھی ہمیں ریسنٹلی ایک خط ملا, ایک بندے نے کہا کہ میں ایک نامور خاندان کا سربراہ ہوں اور دنیا ہمیں دیکھ کے تو رش کرتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے وہ دکھی لوگوں کا ڈیرا ہے. میرا بچہ جو ہے باہر پڑھنے گیا, پڑھ کے کوئی نہیں آیا, نشے کی بیماری ساتھ لے کے آ گیا. گھر میں 4 سال سے تصادم ہے, گھر میں 4 سال سے جھگڑا چل رہا ہے. ہمیں نہیں لگ رہا ہم نشے کی بیماری کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. لوگ مجھ سے مشورے مانگتے تھے, اب میں لوگوں سے مشورے مانگتا بھی ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ روز ایسے خط ملتے ہیں, روز لوگ دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, پھر وہ وہاں لکھا ہوتا ہے کوئی ای میل ایڈریس یا کوئی چیز, تو وہ خط آتے ہیں, وہ ہم تک پہنچتے ہیں, فیڈ بیک آتا ہے. ابھی ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ جو پریونٹیو ایجوکیشن ہے نشے کی بیماری کے حوالے سے, جو ہائیجین ہے کہ کیسے آپ اس ہائیجین پہ عمل کریں کہ آپ کو کبھی نشے کی بیماری کا سامنا ہو ہی نہ, آپ کا بچہ کوئی نشہ کرے ہی نہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عین ممکن ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب آپ کا پیغام دور تک چلا جاتا ہے. آج کل ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آ رہی ہیں جو کہ پولیٹیکل پوسٹیں ہوتی ہیں, آپ کو بھی آ رہی ہوں گی میرے خیال ہے, اگر آپ فیس بک کے شوقین ہیں تو دھڑا دھڑ پوسٹیں آئی جاتی ہیں, جذباتی پوسٹیں, میسج والی پوسٹیں اور پیغامات والی پوسٹیں, اور رش لگا ہوتا ہے.